अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने अफसोसनाक ख़बर रखने जा रहे हैं जो कि गज़ा से है, जहां इसराइल ने वहशियाना बमबारी करते हुए 100 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हज़ारों किलो वज़नी 3 बम बरसाए। इंसानी आज़ा पूरे इहाते में बिखर गए। शनाख्त भी उन शहीदों की बहुत मुश्किल है और शहीदों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। हफ्ते को अलसुबह गज़ा के एक स्कूल में इसराइल की इंतहाई ज़ालिमाना, वहशियाना और शदीद बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। हमले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल के पूरे इहाते में इंसानी आज़ा बिखर गए। इब्तदाई तौर पर 93 अफराद की अमवात की तस्दीक की गई है, मगर इंसानी आज़ा की तादाद को देखते हुए शहीद होने वालों की तादाद ज़्यादा होने का अंदेशा है। दाइए अजल को लब्बैक कहने वालों में ख़वातीन और बच्चों की खासी तादाद शामिल है। नमाज फ़जर के वक्त ये वहशियाना बमबारी की गई। जिस स्कूल को निशाना बनाया गया है उसे पनाह गुज़ीन कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त स्कूल से मुत्तसिल मस्जिद में बाजमात नमाज फ़जर अदा की जा रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नमाजियों पर हज़ारों किलो वज़नी 3 बम बरसाए। हमास के ज़ेर इंतज़ाम शहरी दिफा के महकमे के तर्जुमान महमूद बासिल ने बताया कि अब तक 93 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 11 बच्चे और 6 ख़वातीन भी शामिल हैं। अब ये 10 माह का मुहलिक तरीन हमला है जो इसराइल ने निहत्ते, मासूम, बेगुनाह, बेकसूर फ़लस्तीनियों पर किया है और इस स्कूल में 350 से ज़ायद पनाह गुज़ीन पनाह लिए हुए थे। जुल्म देखिए, जबर देखिए, फस्तायत देखिए कि 57 मुसलमान ममालिक हैं, मगर किसी को तौफीक ना हुई कि वो खुल कर फ़लस्तीन की हिमायत करें। हमारे पास मुसलमान मुल्कों के पास ताकतवर फ़ौजें हैं, तमाम हथियार हैं, एटमी ताकत हैं, मगर ऐसी ताकत का क्या किया जाए जो किसी मुसलमान भाई के काम भी ना आए, और वो खुसूसन वो मुसलमान जो मज़लूम हो, जिनके घर उनसे छीने गए, जिनकी ज़मीनें उनसे छीनी गईं और वहाँ पर आकर इसराइली काबिज़ हो गए और उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया गया। निहायत अफसोस की बात है। वो कहा जाता है कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, असल मुसलमान होना फ़लस्तीनियों ने साबित करके दिखाया है। और हम लोग जो बाकी 56 इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह गए हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो फ़लस्तीन का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो इन मज़लूमों की मदद के लिए आए। अफसोस की बात है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना हो, इदारों को समझना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। यानी जो सुनने में आ रहा था
کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ملی بھگت سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر، جو سپریم کورٹ نے 7 جولائی کو تحریک انصاف کے حق میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور اسی لیے حکومت الیکشن کمیشن کی بدنیتی سے مل کر ایک ایسا گیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے ترمیم بھی کی ہے قانون میں، لیکن وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جاتے ہی اڑا دی جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کو ہی آئینی تشریح کا حق حاصل ہے، اور یہ 2/3 اکثریت کے بغیر اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے 10-12 جملے کہے ہیں اس تقریب میں، جو اس پورے خطاب کا کرکس ہے، جو نچوڑ ہے، جو مرکزی خیال ہے، جو مین پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ اس بات پر زور دے رہے ہیں، وہ تاکید کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے، کوئی شخص یا کوئی ادارہ، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، تو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ انتظامی اداروں کو سمجھنا ہوگا ان کے پاس کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، فیصلوں پر عمل نہ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ اس طرف چل پڑے ہیں کہ فیصلوں پر عمل نہ ہو تو آپ اسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ فیصلوں پر عمل کوئی بوجھ نہیں، یہ آپ کا آئینی فریضہ ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کہے فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ یا ادارے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ صحیح نہیں دیا، اور 2 ججز نے جو اختلافی بلکہ انتشاری نوٹ لکھا تھا، ان 2 ججز نے یہ کہا تھا کہ یہ اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی ادارہ اس غیر آئینی فیصلے پر عمل نہ کرے تو وہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، جو انہیں ٹھیک لگے گا وہ اس پر عمل کریں گے، اور جو ان کے خیال میں فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ 2 ٹوک انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہم نے کہا ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ اگر ایسا سوچا جائے گا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انتظامی اداروں کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا چوائس نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آئین کہتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہتا ہے، اور سپریم کورٹ یہ ہمیں اختیار دیتا ہے، آئین سے یہ ہم نے اختیار لیا ہے، کسی اور دستاویز سے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور اسٹرکچر بنانا ہے تو وہ بنا لیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ یعنی ان کا کہنا ہے اگر آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے، کوئی آئینی ترمیم، وہ آپ کر لیں، اس کے بعد اس پر بات ہوگی۔ مگر اس وقت جو سر دست بات ہو رہی ہے، جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت یہی ہے کہ آپ کو ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہن نشین کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنا آئین کے ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس اکثریتی فیصلے کو لکھنے والے جج ہیں، جو 8 ججز نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دیا تھا،
ان کو تحریر کرنے والے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور ان کا کہنا تھا، بار بار انہوں نے اس بات پر زور دیا، اس کی تاکید کی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس اور ججز کمیٹی کے سامنے یہ موقف رکھوں گا۔ اسلم خاکی نے یہاں مجھے قائم مقام چیف جسٹس قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں اور صحت مند بھی ہیں۔ چیف جسٹس میرے دوست ہیں اور مکمل کمانڈ میں ہیں۔ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے میں سینئر جج ہی ٹھیک ہوں۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیمات دیتا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ 23 اگست تک چیمبر ورک پر چلے گئے۔ چیمبر ورک کے بعد جسٹس منصور کا چھٹیوں پر جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ فیصلہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد جاری ہونے کا اندیا دیتے ہوئے کہ ججز چھٹیوں پر ہیں، اس کے بعد اکثریتی فیصلہ ججز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، یعنی 15 سپٹمبر تک گرمیوں کی چھٹیاں ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی تمام ججز سپریم کورٹ میں آئیں گے تو اس وقت یہ فیصلہ لکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی چیف جسٹس تعیناتی کے سوال پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نوٹیفیکیشن جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، جب ہونا ہوگا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں ہی تقریباً 3 مہینے پہلے، یعنی 87-88 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ تو تحریک انصاف کی خواہش ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے، کیونکہ ان کا ٹائم مزید کم ہے۔ ان کا تو صرف 75 دن باقی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں، اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جائیں گے تو انصاف بھی پنپے گا، انصاف کی پرورش ہوگی، لوگ بھی سکون کا سانس لیں گے، کیونکہ قاضی صاحب نے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنے میں ساتھ دیا ہے حکومت کا۔ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس سے انسانی حقوق پروان چڑھیں۔ اگلی خبر رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہیرو ارشد ندیم کل پاکستان تشریف لائے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، پورا پاکستان وہاں موجود تھا، ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی تھی، اور وہاں پر جب وہ اترے تو انہیں حکومتی وزراء اور نون لیگ کے لوگوں نے ایک چٹھی پکڑوا دی اور انہیں کہا کہ یہ پڑھیں اور اس پر جو لکھا ہوا ہے آپ نے وہ بولنا ہے، یعنی انہیں ان کا مطمع نظر، انہیں ان کے خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس خط سے، اس لیٹر سے، اس چٹھی سے پہلے انہوں نے جو خیال کیا اس میں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ حکومت نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا، مگر اس کے بعد رانا مشہود نے ارشد ندیم کے کان میں سرگوشی کی کچھ دیر تک، اور انہیں اس طرح سے سمجھاتے رہے، اور پھر انہیں وہ چٹھی بھی دی گئی تو جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پودا کس نے کس کو لگایا تھا اور یہ کس کی زبان ہے۔ یہ نون لیگ کی زبان ہے، اور نون لیگ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کا لگایا ہوا پودا ہے، اور خصوصاً وہ پودا نواز شریف ہے جس کی آبیاری انہوں نے کی، جرنیلوں نے کی، اور آج یہ پل بڑھ کر ایک تناور درخت ہو گیا ہے، اور یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہمیشہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ ٹکر لیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال نون لیگ نے اس ایونٹ کو بھی، اس پاکستان کے ہیرو کو بھی متنازع کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، اور یہ بہرحال اس وقت تک ارشد ندیم سے بیان لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر ان کی والدہ نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ انہوں نے ذکر اپنے کوچ کا کیا اور صوبائی اسپورٹس بورڈ کا کیا کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے تیاری کی حد تک ہماری ہیلپ کی ہے، باقی کسی نے نہیں کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔